Assalamu alaikum everyone. I hope you all are in the best state of Aman and health. Today is the fourth session of Sira and we'll continue from where we ended last time. लास्ट टाइम मीटिंग में लास्ट ट्रेंड मेरी थी और वी हैव डिस्कस्ड कि उस टाइम मक्के में क्या सिचुएशन थी और हमने डिस्कस किया था जिस तरह से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हमज़ा इस्लाम लेके आए थे, तो उस टाइम क्या सिचुएशन हो गई थी। मुशरिकीन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और मुसलमानों को इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली थी। अब चूँकि मुशरिकीन मक्का ने प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था और जब उन्होंने देखा कि ये 2 इतने स्ट्रॉन्ग लोग भी इस्लाम ले आए हैं और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए टेंशन का मौका ज़्यादा बढ़ गया था। उन लोगों ने पहले भी 1-2 दफ़ा नेगोशिएट करने की कोशिश की थी ताकि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टॉप कर सकें कि वो ना ये दीन की तबलीग करें और उनके खुदाओं के अगेंस्ट जाके कोई नया दीन ना प्रेज़ेंट करें, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बना था। अब आगे क्या हुआ उसके बाद जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब अबू तालिब ने उनको ना उन्होंने सेंस कर लिया था कि इस टाइम क्या सिचुएशन है। उन्होंने बनी हाशिम और बनी मुतलिब के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, दोनों खानदानों के लोगों को। गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया अब उन दोनों के इस्लाम कबूल करने की वजह से और सारी नेगोशिएशन भी फेल हो गई थी, तो उसकी वजह से अब सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे। लेकिन स्टिल ठीक है, स्ट्रेंथ मिली थी हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से, लेकिन स्टिल अभी अबू तालिब को ये अंदेशा था कि आई एम सॉरी कि मेरे भतीजे को अभी भी खतरा है। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। Apologies for the inconvenience, I'm having a sore throat. Okay. अच्छा, अब उनको पता था कि स्टिल ठीक है, स्ट्रेंथ मिली है बट स्टिल मेरे भतीजे को अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि वो पिछले सारे जो वाक़यात हुए थे ना, उनको उन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ था और उनको पता था कि उन्हें धमकी भी मिल चुकी है कि मुकाबला भी हो सकता है। फिर किस तरह से मुशरिकीन ने कोशिश भी की कि अमारा बिन वलीद के बदले में वो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें और कहा कि हम कत्ल कर देंगे और आप अमारा बिन वलीद को अपना बेटा बना लें। फिर उसके बाद अबू जहल ने किस तरह से एक भारी पत्थर से प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कुचलने की कोशिश की थी। फिर उक़बा बिन अबी मईत ने चादर से लपेट कर गला घोंटने की कोशिश की थी और फिर जिस तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब वो तो चलें इस्लाम ले आए, लेकिन उससे पहले वो भी किस तरह तलवार लेकर निकले थे। तो इन सारे वाक़यात को ना मद्देनज़र रखते हुए उनको अभी भी ही कैन सेंस के डेंजर अभी भी है और वो उस चीज़ से उनका दिल काँप उठता था। उनको बहुत परेशानी होती थी कि मुशरिकीन ने ना उनके भतीजे को कत्ल करने का जो अच्छा ख़ासा तहैया कर लिया ना और उस वज़ह से उनको ये था कि जब अगर उन्होंने तहैया कर लिया तो फिर ये उमर या हमज़ा ये रोक नहीं सकेंगे। अब इस वज़ह से इस सारी सिचुएशन में उन्होंने ना उनको पता था कि ये बात बहुत यकीनी है, ये सब ओपनली कत्ल का इरादा कर चुके हैं और उसका और उसी पे अल्लाह ताला ने आयत भी नाज़िल की थी कि अगर उन्होंने एक बात का तहैया कर रखा है, तो हम भी एक तहैया किए हुए हैं। अब सवाल ये था कि इन हालात में अबू तालिब को क्या करना चाहिए? अब उन्होंने देखा कि हर तरफ से मुखालफत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब जो कि मेरी ये फर्स्ट लाइन की हेडिंग है, उन्होंने ये किया कि अभी बनी हाशिम और बनी अल-मुत्तलिब के, अबू मुत्तलिब के, ये दोनों खानदानों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। क्योंकि ज़ाहिर है ये सब अपने इनके जिद्द आला अब्दुल मनाफ के दोनों साहिबज़ादे जो थे हाशिम और मुत्तलिब, ये उनसे वजूद में आने वाले दोनों खानदान थे। और फिर अबू तालिब ने क्या किया, इन्होंने उन दोनों फैमिलीज़ को दावत दी कि भई अब तक तो मैं प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त यानी अपने भतीजे की हिफ़ाज़त खुद ही करता आ रहा था। लेकिन अब सिचुएशन और हालात इस तरह के हैं कि आई नीड योर हेल्प, तो अब सारी फैमिलीज़ को मिलके इस चीज़ को करना पड़ेगा। अब उन फैमिलीज़ ने क्या किया, उनमें जो इवन काफ़िर भी थे और मुसलमान भी थे, सब इस चीज़ पे एग्री हो गए कि ठीक है, हम ये करेंगे। और सिर्फ़ एक ही बंदा था जिसने इस चीज़ को कबूल नहीं किया एंड वी ऑल नो वो कौन हो सकता है, अबू लहब। उसने इस चीज़ को इसको एडमिट करने से इनकार किया और वो सारे ख़ानदान से सेपरेट होकर मुशरिकीन ने कुरैश से उसने उनका साथ दिया, अपनी फैमिलीज़ का साथ नहीं दिया। अब इसके बाद क्या हुआ अब बैक टू बैक विदिन 4 वीक्स ना
मुशरिकीन मक्का को 4 बड़े धचके लगे थे, ठीक है? कौन से? हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल कर लिया, हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने जो इनके साथ सौदेबाज़ी करने की कोशिश की थी, वो भी इनकी नाकाम हो गई। फिर कबीला बनी हाशिम और बनी मुतलिब चौथी ये चीज़ की, ये सब इकट्ठे हो गए, प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त में लग गए। तो अब उनसे ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और वो अच्छे ख़ासे उनका ना दिमाग मुशरिकीन का घूम गया था। अब उन्होंने क्या किया कि अब उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उनको पता था कि अगर हम कत्ल करते हैं ना डायरेक्ट, तो पूरी की पूरी वादी में सिर्फ़ उनका ही नहीं बल्कि सारे के सारे मुशरिकीन का भी खून बह जाएगा। और उनको अंदर से ये डाउट ज़्यादा था कि कोई पता नहीं हमारा ही सफाया हो जाए, ठीक है? क्योंकि वो फैमिलीज़ भी अब उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कत्ल का मंसूबा ज़रा साइड पे करते हैं और टॉर्चर करते हैं, और जैसे हम पहले टॉर्चर कर रहे थे अब वैसा नहीं, अब हम उससे भी ज़्यादा पीक का करेंगे। और अब इन्होंने ज़ुल्म-ओ-सितम हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है। कैसे? इस तजवीज़ के इस आइडिया के मुताबिक ना मुशरिकीन वादिये मज़हब में कैफ बनी किनाना के अंदर जमा हुए और आपस में बनी हाशिम और बनी मतलब बनी दोनों उन फैमिलीज़ के साथ के बारे में इन्होंने ये प्लान किया कि वी आर नॉट गोना मीट देम। हम उनसे कोई भी कुछ खरीदेंगे भी नहीं, उनसे ना हम उनके कबीले में हम या उन उन फैमिलीज़ में हम ना शादी करेंगे, ना कुछ उनसे खरीदेंगे, ना उनके साथ उठे-बैठेंगे, कोई मेल-जोल नहीं होगा, ना कोई उनके घरों में आया जाएगा, ना कोई उनसे बात करेगा। कंप्लीट कट ऑफ कर देंगे अनटिल और अनलेस कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले ना कर दें कत्ल के लिए। और मुशरिकीन ने अब हैं वो इतने तेज़, और चूँकि वो मैंने आपको बताया वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी सारी सिचुएशन जो सारा कुछ हो रहा था। तो इस दफ़ा वो सिर्फ़ वर्बली या फिज़िकली थोड़ा बहुत टॉर्चर नहीं करेंगे। अब उन्होंने पीक का सोचा था, तो अब उसके लिए इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की और इन्होंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया, एक सहीफ़ा लिखा जिसमें उन्होंने ये प्रॉपर पेन डाउन किया सारा कि वो बनी हाशिम से कभी भी किसी सुलह की पेशकश को कबूल नहीं करेंगे और ना उनके साथ किसी भी तरह की कोई मुरव्वत बरतेंगे, जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले ना कर दें। अब इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये सहीफ़ा कहा जाता है कि मंसूर बिन इकरमा ने लिखा था और बाज़ के नज़दीक नज़र बिन हारिस ने लिखा था, लेकिन सही बात ये है कि ये बईद बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था। और इवन फिर जब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की थी, तो फिर उनके हाथ को भी कुछ हो गया था, जिन्होंने ये लिखा था। बहरहाल ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई और इस सहीफ़े को खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। अब इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा पूरा बनी हाशिम और बनी मुतलिब, मैंने बताया ना दोनों फैमिलीज़ आ गई थी प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में। उनके सारे के सारे लोग, इवन जो बीच में काफ़िर भी थे वो भी, ये सब के सब सिमटा कर ये शेब अबी तालिब में ये सारे वहाँ पर ये लोग वहाँ पर सारे रहने लग गए। अब ये क्या टाइम, कौन-सा टाइम चल रहा था? ये प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका बासत का 7वाँ साल है। अब इस सिचुएशन में, इस बायकॉट के नतीजे में हालात इतने वर्स्ट हो गए थे, बिकॉज़ ये जो एक आइसोलेशन का और एक ये सेपरेशन का ये जो सारा माहौल बन गया ना, इसकी ड्यूरेशन कैन यू बिलीव फॉर 3 इयर्स इट वाज़ लाइक दिस। और अब इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी, इतने बुरे हालात हो गए थे कि जो भी गल्ला या जितना भी सामान था खाने-पीने का, उस सब की आमद बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि ना कोई सामान कोई खरीदने आता ही नहीं था, और अगर कोई बाहर से भी आता था, बेचने आता था, तो काफ़ी पहले ही मुशरिकीन सारे पहले ही वो खरीद लेते थे, ताकि इन महसूरीन के लिए कुछ भी ना बचे। और एट द एंड उन्हें पत्ते और चमड़े खाने पर वो मजबूर हो गए, और कहते हैं कि सिचुएशन इस कदर वर्स्ट थी कि उस घाटी से औरतों और बच्चों की आवाज़ें आती थी, भूख से बिलखते हुए बच्चों की। क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं पहुँचती थी। हाँ, ये लोग ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलते थे, हुर्मत के महीनों में निकलते थे बाहर, लेकिन उसके अलावा ये घाटी से बाहर नहीं निकलते थे। और अगर इवन कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुशरिकीन मक्का के अलावा कोई और काफ़िला आ गया ना वहाँ पर सामान वग़ैरह बेचने, तो तब भी ये लोग क्या करते थे, ये आगे अगर ये लोग जाके मैसूरीन यानी ये लोग सारे जो कट ऑफ हुए हैं, अगर कुछ खरीदने भी लगे ना, तो काफ़िरों ने क्या करना है, उन्होंने पहले ही जाके डबल दाम देके वो चीज़ ले लेनी है, कि इनके लिए कुछ खरीदना हर तरह से ही मुश्किल था। हकीम बिन हज़ाम जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भतीजे हैं, वो कभी-कभी अपनी फूफी के लिए गेहूँ भिजवाते थे, और एक बार उनका अबू जहल से साबका पड़ गया, तो उन्होंने
وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور پھر اسے اپنی پھوپھی کے پاس وہ گیہوں انہوں نے بھجوانے دیے۔ اب ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پراپر اتنا بھی حالانکہ سیپریٹ ہو گئے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں اس پیک کا ٹارچر کریں، یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب سارے رات کو لیٹ جاتے تھے نا، تو سب کے سامنے پروفیٹ وسلم جس بستر پر سوئے ہیں نا، وہ رات کو ان کا بستر ایکسچینج کر دیتے تھے دوسرے ان کے کزنس کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کی نیت بھی رکھتا ہو نا، تو وہ اس کو اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو ان کی جگہ پر سلا دیتے تھے، لیکن ان کی جگہ وہ چینج کر دیتے تھے، یعنی اتنا ان کو اس ساری ڈیوریشن میں بھی اتنا وہ خیال ہوتا تھا۔ اب اس میں سوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو تھے وہ ظاہر ہے حج کے دنوں میں باہر نکلتے اور پھر جن لوگوں سے ملتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، اور اس موقع پر ابو لہب نے بھی ٹارچر کیا اور وہ سارے کرتے تھے، لیکن سٹل ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کٹ آف ہوئے تھے اور اسلام کی دعوت انہوں نے بالکل ہی سٹاپ کی ہوئی تھی، وہ پھر بھی سم ہاؤ پیرلل چل رہی تھی۔ اچھا، اب یہ جو صحیفہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے نا مکہ میں، جس کو 3 سال ہو گئے ہیں، اب اس کو نا 3 سال گزر گئے اور 10 محرم کو یہ صحیفہ اس کو پھاڑنے کے لیے نا سمجھ لیں اس کو پھاڑنے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ اب ہوا یہ کہ شروع سے قریش کے کچھ لوگ ویسے بھی اس پہ وہ راضی تو تھے نہیں کہ یہ کیا مطلب ایک تھوڑی بہت انسانیت تو ہوتی ہے نا کچھ لوگوں میں، تو ان کو وہ اس سے ایگری نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا اور ساری جس طرح سے ہر چیز آئسولیٹ کیا ہوا بند کیا ہوا ہے، تو وہ اس سے ایگری نہیں تھے، لیکن وہی بات ہوتی ہے نا، کوئی ایک آگے بڑھے، کوئی ایک ہمت کرے تو نا۔ اب اس کی جو صحیح والی موٹیویشن اس کو پھاڑنے کے بارے میں سوچنے کی وہ جو آئی نا، وہ کس بندے کی طرف سے آئی؟ قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ اب اس نے کیا کیا، یہ رات کو نا شب ابی طالب کے اندر یہ کبھی کبھی نا ان کو غلہ بھی بھیج دیتا تھا، ان کی مدد بھی کر دیتا تھا، اسی کے بندہ تھوڑا احساس والا تھا۔ یہ ظہیر بن ابی امیہ کے پاس پہنچے اور ظہیر کون ہے؟ ظہیر کی ماں عاتق ہیں جو عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ تو اس نے نا اس نے ان سے کہا کہ ظہیر تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا جو حال ہے، اور مطلب تم جانتے ہو نا مطلب اتنی کس بری سچویشن میں اور تم آرام سے کھا پی رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی سچویشن ہے، بٹ میں اکیلا کیا کروں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہو تو شاید میں بھی آگے اس کو پھاڑنے کے لیے آگے بڑھوں اور میں بھی اٹھوں اور بولوں۔ تو اس نے کہا اچھا ایک آدمی اور موجود ہے، تو اس نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں ہوں دوسرا۔ تو زہیر نے کہا چلو پھر تیسرا شخص تلاش کرتے ہیں۔ ان the same way he did the same with مطعم بن عدی، ان کے پاس گئے اور وہ بھی عبد المناف کی اولاد میں سے تھے اور ان کا بڑا قریبی تعلق تھا، اور ان کو بھی قریش کے نا ان ظلموں سے تم سے بہت پرابلم ہوتی تھی کیونکہ ظاہر ان کی نسل میں سے تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے دکھ تو بہت ہے پر میں اکیلا کیا کروں، کوئی اور ہو تو میں بھی کروں نا۔ تو انہوں نے کہا ہم دونوں ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر چوتھا بندہ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس طرح سے انہوں نے 5 بندے، پھر یہ ابو بختری کے پاس بھی، حشام کے پاس بھی گئے، اور پھر وہی سارا کانورزیشن ریپیٹ ہوئی اور پھر یہ سارے لوگ ایگری ہو گئے کہ ہم نا 5واں بندہ انہوں نے ڈھونڈ لیا، اور وہ جو کہ زما بن اسود تھا، جی یہی ان کا نام تھا، اور پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم نا اس کو پھاڑ دیں گے، اب ہم 5 ہو گئے نا تو ہم یہ انیشیٹ لے لیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ آم، لیکن ظہیر جو ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا، وہ ہی از دا ون جس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے ہم 5 لوگ ہو گئے، انیشیٹو میں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ مارننگ کیا ہوا، یہ سب لوگ ظاہر ہے نارمل روٹین کی طرح ہر جہاں جہاں پہ محفل اور جو گیدرنگ جہاں پر ایک کراؤڈ ہوتا ہے سب اپنے اپنے معاملات میں تھے، اور ظہیر ایک پورا جوڑا پراپر پہن کے یہ پہنچے، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور پھر لوگوں کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا مکے والوں کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، اور نہ کہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ کہ ان سے کچھ خریدا جائے، خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ یہ جو ظالمانہ اور رابط شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ اب ابو جہل ایک کونے میں وہ بھی
مسجد حرام میں موجود تھا، تو وہ فوراً بولا کہتا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے نہیں پھاڑا جا سکتا۔ اب اس پہ انہی کے گروپ کا میں نے بتایا نا 5 لوگ اکٹھے تھے، تو دوسرا بندہ وہ فوراً بولا ہے زما بن اسود، وہ کہتے تم باخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اب پھر ان کا تیسرا پارٹنر بھی فوراً بولا کہ ہاں زما بالکل ٹھیک کہہ رہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہم تو اس سے راضی نہیں ہیں اور نہ ماننے کو تیار ہے۔ پھر ان کا چوتھا بندہ بھی متم بن عدی بھی بول پڑے کہ ہاں تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے بے شک غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو بھی لکھا ہے اس سے بالکل ہم اس کو بالکل نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر ہشام بن عمرو نے بھی سیم اسی طرح ہی بات کی۔ اب ہے تو ابو جہل بہت تیز نا، تو وہ کہتا وہ سمجھ گیا کہ یہ پوری پلاننگ یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ اتنا اسپونٹینیس نہیں ہے کہ سب ایک دوسرے سے ایگری کریں، یہ پراپر پلاننگ کر کے آئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا ہے اس ساری بات کو۔ اب اس دوران ابو طالب بھی حرم کے ہی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے آنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیڑے بھیج دیے ہیں، جو کہ ظلم و ستم والی وہ ساری باتوں کو چاٹ لیں گے، اور جو صرف اللہ کا ذکر ہے اس کو باقی چھوڑیں گے۔ اور پھر چونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی تھی، تو اسی لیے وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے ان کو یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں گے، تم جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہو گیا تو پھر تمہیں یہ بائیکاٹ اور یہ سب ختم کرنا پڑے گا۔ جب قریش نے قریش کو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان کو کہاں یقین تھا کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ اتنے کیڑے بیچ کے اپنی والی باتیں کٹوا لی اور بس اپنا اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا۔ اب ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کے سب نوک جھوک ان کی وہ ختم ہوئی، وہ جو صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ اب جب وہ مطعم بن عدی اٹھے ہیں نا اس کو کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، اور صرف بسم کا اللہم باقی اس پہ لکھا ہوا ہے، اور جہاں جہاں مطلب اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہی ہے، اور باقی سارا جو ہے باقی ساری لائنز اور ساری باتیں وہ ساری کیڑوں نے کھا لی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو صحیفے کو چاک کر دیا گیا۔ اب پروفیٹ وسلم اور باقی تمام لوگ شب ابی طالب سے نکل گئے، چونکہ وہ ڈاکیومنٹیشن تو اب ختم ہو گئی ہے، اٹس نو لانگر ایگزسٹنگ، تو اب وہ سب لوگ باہر سے نکل آئے، اور دیٹ واز دا ٹائم کہ ان سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑی نشانی دیکھی تھی، لیکن ایز یوزول وہ نہیں مانتے تھے، وہ اگنور کر دیتے تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی آیت بھی ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھے تو وہ پھر رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ اور سو ان دا سیم وے مشرکین نے اس کو بھی نشانی کو اگنور کر دیا اور اپنے کفر کی راہ میں وہ آگے بڑھتے رہے۔ اب سارا کچھ اب انہوں نے کر کے دیکھ لیا، اب یہ بھی 3 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، مطلب اور اتنا پیک کا ٹارچر انہوں نے ہر طرح سے کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 3 مہینے نہیں 3 سال۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب کچھ بھی نہیں نا ان کا ہو رہا تھا، اب یہ جنرل سوشل بائیکاٹ جو میں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے سلائڈ میں، ایکٹ آف انجسٹس اگریشن، یہ بھی ہو گیا۔ اب ناؤ کم ٹو دا فائنل فیز آف ڈپلومیسی آف نیگوسیشن، ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد۔ اب جب وہاں سے نکلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایز یوزل ظاہر ہے سب کی نارمل روٹین سٹارٹ ہو گئی، اب دعوت جس طرح ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھی وہ اس طرح سے شروع ہوگی، چونکہ اب تو مشرکین نے ظاہر ہے وہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، تو لیکن وہ دباؤ ڈالنے سے تو ظاہر ہے باز نہیں آئے تھے، لیکن ایک وہ نارمل پروسیس جو ہے وہ چل پڑا۔ اور ابو طالب ان دا سیم وے ابھی بھی پراپر اپنے بھتیجے کی پروٹیکشن میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے اب ان کی اس ٹائم پہ ان کی عمر 80 ابو ہو چکی تھی، تو اور پھر یہ جو لاسٹ 3 ایئرز واز ایکسٹریملی ورسٹ، تو اب سمجھ لو ان کی پوری کمر ٹوٹ چکی تھی اور وہ فزیکلی بھی اس طرح کی وہ کیپیبلٹی نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابھی یہاں سے یہ نکلے نہیں ہیں شب ابی طالب سے، اور کچھ مہینے گزرے ہیں تو وہ شدید سخت بیمار ہو گئے۔ اب انہوں نے مشرکین نے کیا سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہم نے اس کے بھتیجے کو نقصان پہنچایا تو بہت بدنام، ظاہر ہے ابو طالب کے ایک اسٹیبلش اسٹیٹس ہے وہاں پر، ان کی ایک رسپیکٹ ہے، تو ان کو پتا تھا اگر اس کے مرنے کے بعد ہم نے کچھ کیا نا تو بڑی بدنامی ہو جانی ہے ہماری، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مر جائے اس کے نا زندہ ہوتے ہی کوئی نہ ہم معاملہ طے کر لیتے ہیں اور جا کے نہ کوئی بات چیت کر لیتے ہیں، اور کچھ رائتیں ہم ان کو دے دیں گے اور کچھ وہ ہمیں مطلب ہم ان کی مان لیں تھوڑی وہ ہماری مان لیں، اور کچھ ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں معاملات ہے۔
اب ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بہت بیمار پڑ گیا اور جب قریش کو پتہ لگا کہ حالت زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر تو ہو گئے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے بہتر ہے چلو ابو طالب کے پاس چلیں، ہی از دی اونلی ون جو اپنے بھتیجے کو کسی بات پہ پابند کر سکتا ہے، اس سے عہد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو بھی جائے تو ایٹ لیسٹ اس کا بھتیجا ہمارے کچھ حد تک تو ہمارے قابو میں رہے نا. تو اس لیے، اور ایک روایت میں انہوں نے اس طرح سے کہا تھا کہ اگر یہ بڈھا مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تو عرب ہمیں بہت تانے دے گا، پورا عرب. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے محمد کو جو بھی کہہ سکتے ہیں وہی کہہ سکتے ہیں، تو بہتر ہے سب نے کہنا ہے کہ اس کا چچا مرا نہیں اور اس پر چڑھ دوڑے ہیں سارے، تو بہتر ہے ہم جا کے بات ہی کر لیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے پکڑے ہیں اپنے جو معزز ترین 25 لوگ، جن میں عتبہ بن ربی، شبیہ بن ربی، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان، اور جو بھی ان کے ریسپیکٹیبل سے لوگ تھے، انہوں نے 25 دے وہ 25 اور یہ سب گئے ہیں ابو طالب کے پاس. اب انہوں نے جا کے یہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، یو نو ویری ویل کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ آپ کے اینڈنگ ڈیز، لاسٹ ڈیز ہی چل رہے ہیں. تو ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو ظاہر معاملہ چل رہا، آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی پیک والی دشمنی ہے، کوئی ڈاؤٹ تو آپ کو بھی نہیں ہے. تو ہم ذرا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ہم ان سے کچھ عہد و پیمان لیتے ہیں ہمارے بارے میں، اور کچھ وہ ہم سے لے لیں اپنے بارے میں، تاکہ پھر وہ ہمارے دین سے دور ہیں، ہم ان کے دین سے دور ہیں، وہ ہمارے دین کو ہم پہ چھوڑ دیں، ہم ان کے دین کو ان پر چھوڑ دیتے ہیں. تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بلایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ میری قوم کے بہت ہی، جیسے کہتے ہیں نا، ریسپیکٹیبل لوگ ہیں، اور یہ سب تمہارے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات طے کر لیا جائے آپس میں نا، تو اس لیے تم ان سے بات کر لو. اب اس کے جواب میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کو ایک ایسی آفر کروں، اگر آپ اس پہ قائل ہو جائیں تو آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے انڈر آ جائے گا. تو کیا خیال ہے ایسی آفر کے بارے میں؟ اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ مطلب وہ، انہوں نے کہا کہ عرب آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا اور عجم آپ کو جزیہ دیا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم، مطلب ہماری بادشاہت قائم ہو، ہم کیسے نہیں اس بات کو ماننا چاہیں گے، ہم ضرور مانیں گے، ضرور بتاؤ، ایک کیا تم 1000 بھی باتیں ایسی بتاؤ گے نا تو ہم وہ ساری مانیں گے. یہ ان کا جواب تھا. تو اب انہوں نے کہا، اس پہ نا ابو جہل کہتا کہ اچھا چلو بتاؤ نا کہ کیا بات ہے، تمہارے باپ کی قسم ایسی، کیا جتنی بھی باتیں، 10 باتیں بھی کہو گے ہم سب مان لیں گے. اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا انہیں؟ اٹس ویری obvious. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. I'm sorry. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ کلمہ پڑھیں، اور جو بھی آپ اللہ کے علاوہ بتوں کو پوچھتے ہیں انہیں چھوڑ دیں. اس پر ان سب نے کیا کیا، ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آف کورس سرکیزم، ایک سرکاسٹک سے ان کا ریئیکشن ہوگا نا. وہ سب نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ ہم سارے خداؤں کی جگہ یہ اس ایک تمہارے ایک خدا کو دے دیں؟ انہوں نے کہا واقعی تمہارا معاملہ بہت عجیب ہے. اور وہ سارے کے سارے اٹھ کے چلے گئے کہ بھائی یہ نہیں مانے گا، اس سے بات کرنی فضول ہے. تو بہتر ہے اٹھو چلو، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ کے رہیں گے، اب ہمارا ان کا جو ان کے خدا ہیں وہی اب فیصلہ کریں گے. اور پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک کی اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا. انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس کوئی انہیں ڈرانے والا آئے گا. کافر کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود، سارے معبودوں کی جگہ ایک کوئی معبود بنا ڈالا؟ تو یہ بات بڑی عجیب ہے. اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے اور ہم کسی اور ملت کی بات نہیں سنیں گے، یہ محض من گھڑت باتیں ہیں. دیٹ واز دا کرکس آف دس آیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ٹائم پہ وہ اس بارے میں آئی تھی. اب کیا ہوا کہ ان لوگوں they were done.
کہ نہیں یہ نہیں اس نے نہیں سننی ہے ہماری، اور اب تو بات کرنی فضول ہے، اور میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابو طالب کی طبیعت فزیکلی، ان کی ایج اور ان کی بیماری کی کیا سچویشن چل رہی ہے۔ اب یہ جو سال ہے نا، اس کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا ہے، یعنی غم کا سال، دا ایئر آف گریف۔ اب اس کی دو ریزنز ہیں میجر، جو دو ریزنز ہیں وہ سب سے پہلی کہ کون سی ہے، ابو طالب کی ڈیتھ۔ اب ان کا مرض اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی وفات سمجھ لیں کہ شب ابی طالب سے نکلنے کے کوئی 6 ماہ بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں سروائیو کر سکے تھے۔ اور ایک قول تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 ماہ پہلے ہی وفات پائی تھی، کیونکہ ان کے 3 ماہ بعد حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جب ابو طالب کی وفات کا آخری وقت آیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اس ٹائم وہاں پر ابو جہل بھی تھا ان کے پاس۔ آپ نے فرمایا اب ہمیں تو پتہ ہے، وی ہیو سین ان ویری ڈیٹیلز کہ کہاں کس طرح سے ایموشنلی فزیکلی وہ کس لیول پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے، پروٹیکٹ کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے ان کو سوچے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا کہ میرے چچا ہی نہیں اسلام قبول کیا انہوں نے، تو وہ آخری ٹائم پہ بھی نا انہیں کہتے کہ پلیز چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، صرف یہ ایک کلمہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت تو پیش کر سکوں نا، مطلب میں کچھ کہہ تو سکوں نا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے، آپ پلیز کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم میں نے بتایا نا وہ پہلے سے وہاں پہ بیٹھے ہیں ابو جہل، تو انہوں نے کہا کہ تم عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ اور یہ دونوں آپس میں یہ برابر یہ بات کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ وہ جو آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی کہ میں عبد المطلب کی ملت پر، مطلب یہ ان کے لاسٹ ورڈ تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے کیونکہ ظاہر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، یہ ان کے لاسٹ ورڈ تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وی آل نو۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ ورڈ ان کے بارے میں یہ تھے کہ جب تک میں آپ سے روک نہ دیا جاؤں، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم مشرکین کے لیے دعا نہیں مغفرت کی کر سکے، تو پھر قرآن پاک کی اس پر آیت نازل ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے پھر وہ آپ کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور پھر ان دا سیم ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اینڈ وی آل نو کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اب ہمیں تو پتہ ہے کہ وی آل نو ابو طالب نے کس طرح سے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اور ان کی ساری دشمنوں سے اور ہر چیز سے ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا، لیکن بذات خود وہ اپنی ہی اس ملت پر قائم رہے، یعنی جو انہوں نے کہا کہ اپنے آباء و اجداد کی، عبد المطلب کی، اس پر وہ قائم رہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دریافت کیا گیا نا، جب کہ آپ اپنے چچا، مطلب جیسے وہ کہہ سکتے ہیں ٹونٹنگ وے میں کہہ لیں کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے دوسروں سے لڑائی لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں موجود ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے بڑے اس میں کھڈ میں ہوتے۔ دیٹ واز ریٹن ان بک نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ڈیوسٹیٹنگ تھا، بہت 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 زیادہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کی وفات کو میں نے پہلے بتایا نا 2 سے 3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی ان کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1/4 صدی کا وقت گزارا، اور جب بھی ان پہ کوئی کچھ بھی مشکل ٹائم آتا تھا تو وہ سب سے پہلے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرف اٹھتی تھیں، ہر مشکل حالات میں ان کی مدد کی، تبلیغ میں ان کی مدد کی، جہاد کی سختیوں میں وہ آپ کے ساتھ رہیں، اپنے مال سے ان کو سپورٹ کیا، ہر طرح سے ایموشنلی مینٹلی بہت ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ان کے بارے میں یہ ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے ہی اولاد دی، دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ اور صحیح بخاری میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن کھانا یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے جس میں کوئی شور شغب نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی شرمندگی ہوگی. ناؤ وی کین سی کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ فیوریٹ تھیں. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کیا ہے، دا ایئر آف گریف. اب یہ دونوں انسیڈنٹس اتنے ڈیوسٹیٹنگ تھے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ور بیڈلی بروک اس ٹائم پہ. کیونکہ ابو طالب کی اور پھر ان کے آفٹر 3 months حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان سے نارمل لائف، آف کورس لائف رکتی نہیں ہے، چیزیں رکتی نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے بہت ڈیوسٹیٹنگ ٹائم تھا، بہت ہی زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس سب کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ ایموشنلی وہ کتنی بری سچویشن ہے، لیکن مشرکین مکہ کہاں ٹارچر کرنے سے باز آئیں گے، انہوں نے اپنا وہ اس طرح سے ہی رکھا ہوا ہے، جاری رکھا ہوا ہے. اب اس چکر میں پروفیسر وسلم نے نا ہی ڈیسائیڈڈ کہ وہ نا طائف چلے جائیں تاکہ لوگ وہاں پر آپ کی دعوت قبول کر لیں. لیکن میں کہتی ہوں جس طرح سے یہ مکہ والوں نے بھی وہ سلوک نہیں کیا ہوگا جو جس قسم کی بدسلوکی طائف والوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی. خیر پھر اس کے بعد اسی وجہ سے انہوں نے اس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نا عام الحزن کہا ہے، یعنی غم کا سال، اور یہ ہسٹری میں بھی اسی نام سے مشہور ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، 10 شوال کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودا بن زما سے شادی ہو گئی، اور یہ بھی ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ ہجرت حبشہ کے موقع پر بھی تھیں، دوسری ہجرت میں ہی تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہی تھیں. ان کے شوہر کا نام سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور وہ بھی قدیم الاسلام ہی تھے، مطلب انہوں نے بھی اسٹارٹنگ میں اسلام قبول کیا ہوا تھا. تو پھر جب وہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ حبشہ میں تھے یا انہوں نے وہاں پہ ہجرت کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جب ان کی عدت ختم ہوئی نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کا، ان کو پیغام بھجوایا اور پھر ان سے شادی کی. اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے. اور پھر کچھ ہی سالوں بعد پھر انہوں نے یہ اسٹیٹس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. پھر اس شادی کے بعد کیا ہوا اور آگے معاملات کیسے تھے طائف میں اور وہ سارا کچھ مسلمانوں کی کنڈیشن، وہ پھر ہمیں آگے نیکسٹ بردر بتائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم، تھینک یو. ارے سلائڈز وہی رہنے دیں، نیکسٹ سلائڈ ہی ہے اسی پریزنٹیشن پہ. آم، آپ کا پارٹ ہے سہیب بھائی، اس کے بعد جی دوسرا پارٹ میرا نہیں ہے. کہ دوسرا پارٹ آپ کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ پارٹ ہے میرا تو خیال ہے کہ نہیں کنٹریکٹو یہی ہے. نہیں 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 نہیں، اس میں یہ طائف سے پہلے کا پارٹ ہے، ایک چیپٹر ہے چھوٹا سا نا، وہ میں اوکے کر رہا ہوں. وہ میں پریزنٹ کر دوں پھر آپ اس کے بعد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہوسٹ بنا دے مجھے تاکہ میں اسکرین شیئر کر سکوں، یا اسکرین شیئر میں جا کے نا سیٹنگز میں الاؤ آل پارٹیسپینٹ کر دیں اسکرین شیئر کو. علی رحمان، اوکے جزاک اللہ خیر. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آمنہ. بڑے اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے بیان کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیگوشیشن کرنے کے لیے جو وفد آیا حضرت، اور ابو طالب کی کیا خدمات تھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے وہ سال مشکل تھے، حضرت خدیجہ کا جانا اور ابو طالب کا جانا، اور پھر آگے جو غم کے جو سال ہیں کیسے انہوں نے اس میں اپنے آپ کو سنبھالا. تو اس کے آگے جو ایک چیپٹر آتا ہے وہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ ریفلیکشنز ہیں.
اس میں بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جو کہ ابتدائی دور میں جو مسلمانوں کے لیے صبر و اثبات کا جو ہے وہ وجہ بنے. تو ایک بات جو ہے نا ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ بنیادی طور پر نا انسانوں کی دو قسمیں ہیں سوچ کے لحاظ سے. آم، ہر انسان میں نا جبلتیں موجود ہیں جن کو ہم انسٹنکٹس کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر انسان کے اندر قوت ارادی اور عقل و شعور موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ہر انسان میں جبلتیں سے مراد یہ ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے. اس نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اپنی جو سیکشول انسٹنکٹ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اور اپنی خوشی غمی اور یہ ساری چیزیں یہ انسٹنکٹیو لیول پر آتی ہیں اور یہ جانوروں میں بھی موجود ہوتی ہیں. اب انسان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی دی ہے، وہ ہے قوت ارادی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت. یہ انسانوں کو دی ہے. اب جو لوگ صرف انسٹنکٹیو لیول پر زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ جبلتی لیول پر زندگی گزارتے ہیں، ان کی سوچ بہت ہی نچلے لیول کی ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ڈسکور کر پاتے. جو بھی ان کو بچپن میں ماں باپ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، یا یوٹیوب، سوشل میڈیا، اخبارات، ٹی وی، ڈرامہ، فلمیں، اس سے جو بھی ایک سوچ وہ اثر انداز ہوتی ہے ان کے ذہنوں پر، وہ اس سوچ کی اوپر کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اچھی چیزوں پر، کچھ پر نہیں عمل کرتے. کچھ انر موریلٹی یعنی کہ سچ بولنا اچھا ہوتا ہے ہر انسان کو، جیسے گورے بھی سچ بولتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو بہت سی جو چیزیں ہیں وہ انسٹنکٹیو لیول پر وہ کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو انر موریلٹی کے طور پر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ انسان کے اندر عقل و شعور، خود ارادی آتی ہے، جو انسان کو کریٹیکل تھنکنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے. وہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آیا کہ انسان کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، کیا انسان اس دنیا میں کیا لینے آیا ہوا ہے، اور انسان نے آخرکار کہاں جانا ہے. یہ چونکہ ہر انسان میں موجود ہے، لیکن اس کو استعمال بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. جو تو جبلتی سطح پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان سوالوں کو جب بھی ان کے ذہن میں آتے ہیں، وہ یا تو ان کو اتنی توجہ نہیں دیتے، یا توجہ دیتے بھی ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کو سپریس کر کے زندگی جس طریقے سے بھیڑ چال چل رہی ہے اس طریقے سے زندگی گزارتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مسلمان جو ہیں وہ اپنی جو سوچ کی بنیاد ہے، عقل کی جو بنیاد ہے، جو قرآن ہے، جو سیرہ ہے، اس سے ہٹ کر جبلتی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ جبلتی لیول کی زندگی کہاں سے انسپائر ہو کے وہ گزار رہے ہیں؟ وہ نسل در نسل خراب ہوئی ہے. ہمارے ماں باپ اس دکیانوسی سوچ میں پڑ گئے جو کہ ہمیں ہندوؤں سے ملی تھی، جو کہ جبلتوں نے ترتیب کروائی تھی. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم ذات پات میں پڑ گئے. جب ذات پات میں پڑے تو ہم نے اپنی بڑی جو ذاتیں ادھر معاشرے میں مشہور ہیں ان کو اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا شروع کر دیا، جو چھوٹی ذات والے ان کو چھوٹا محسوس کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں رنگ کی بنیاد پر، کالے گورے کی بنیاد پر بڑی ایک فالٹ لائن ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس کی بنیاد پر جو گورا ہوتا ہے اس کو بڑا ہی لاڈ سے، یا اس کو بڑی ایک سیلیبریٹی کے طور پہ اس کو مانا جاتا ہے، اور جو تھوڑا گندمی رنگ کا ہوتا ہے جس کی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی اس کو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو لمبا ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا ہے. مطلب اس طریقے سے وہ معاشرے کی جتنی دقیانوسی سوچ ہوتی ہے وہ پھر ہماری جو نسل ہے اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ٹیچرز بھی اسی سوچ کے، زیادہ تر ٹیچرز اسی سوچ کے اثر انداز، اسی سوچ کے زیر اثر ہوتے ہیں. کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ نماز پڑھ لینا، قرآن کو ایز اے ثواب کے لیے پڑھ لینا،
یا جمعے کی نماز پڑھ لینا، لیکن جو ایک مقصد ہوتا ہے نا زندگی کا، اس مقصد کے اوپر کوئی بھی ہماری نہ تو ٹریننگ کرواتا ہے، نہ اس کی طرف لے کے آتا ہے، نہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسے ڈسکشنز ہوتے ہیں، نہ ان ڈسکشنز کی بنیاد پر پھر یہ عقل و شعور اور سوچ کی کتنی قسمیں ہیں، اور سوچ کو ہم نے کس بنیاد پر ترتیب دینا ہے، جو کہ اسلام ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، سیرہ کو سمجھنا ہے، اس پر بہت کم لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری جو تمہید بیسیکلی باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس میں جو ابتدائی مسلمان تھے ان کا جب ہم ڈائسیکٹ کریں گے نا کہ وہ کس لیول پر سوچتے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں کون کون سی فالٹ لائنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جو اس معاشرے میں کامیابی کی ڈیفینیشنز ہیں، سپیریورٹی کی ڈیفینیشنز ہیں، وہ اتنی زیادہ خراب ہیں کہ اس سے خیر برپا ہونا بہت ہی مشکل کام ہے. اس سوچ کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. جبلتوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہی انسانیت ہے. صحیح جبلتوں کو چینل کریں، اور جو غلط جبلتیں ہیں، ان ٹائملی جبلتیں ہیں، ان کو کنٹرول کریں اور اللہ کی بندگی کے لیے اس کو استعمال کریں اپنی عقل اور اپنے شعور سے. اور جتنی زیادہ ہم اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا کنٹرول اس کے اوپر، کیونکہ سائنس نے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ جب آپ بار بار کسی ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر ایک عادت بن جاتی ہے، آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تصوف میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ جس لیول پر آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر سکیں. مطلب انسان کا جو نفس ہے وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں گناہ کی طرف مائل ہونے کے لیے سم ٹائمز بڑی آسانی سے ہم مائل ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم عقل اور شعور سے اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے پیروی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر اخلاص سے جو ہے وہ عمل کرتے رہیں، تو ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ جس لیول پر ہماری روح آٹومیٹکلی ہم سے اچھے کام کرواتی ہے. اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ برا کام جو ہے وہ کر سکے. آبویسلی شیطان جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، لیکن وہ بہت ریئر اوکیزنز ایسے ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ اسپیشلی اس لیول پر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی جو ہے وہ عنایت فرمائے، اور ہم سے بھی وہ اعمال ہوتے رہے، اور ہماری بھی جو ہے وہ روح جو ہے وہ اس لیول پر پہنچے. اچھا، تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب یہاں پہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو وہ جو ان کا اللہ پر ایمان بہت زیادہ پختہ تھا. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زندگی کا مقصد پتہ چل گیا تھا. ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ کی بندگی صرف اور صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا نہیں ہے. اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، جو قرآن سے ان کی تربیت کی ہے، اسی پر زندگی گزارنا جو ہے وہ مسلمانیت ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، انہوں نے اس ایمان کے اوپر اتنی زیادہ ٹریننگ کر لی تھی کہ جو بھی مشکل ان کے راستے میں آتی تھی وہ مشکل کو برداشت کر لیتے تھے، چاہے وہ کتنی زیادہ ہی مشکل کیوں نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ایسی واقعات ملتے ہیں کہ کوئلوں کے اوپر جلا دیا جاتا ہے، جو ہے وہ کھال کو ادھیڑ دیا جاتا ہے، تپتی ریت پر جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے. مطلب ہم سوچیں ہی تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس لیول پر جو ہے وہ کفار نے جو ہے وہ ظلم کیے تھے صحابہ کرام پہ. لیکن چونکہ ان کا اللہ پر ایمان اس لیول پہ پختہ تھا، ان کو موت جو زندگی سے زیادہ عزیز تھی، تو وہ ہر اس چیز کو برداشت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور جنگوں میں بھی اسی لیے بغیر کسی خوف و خطر جاتے تھے، اور اپنے ذہن میں شہادت کا جو ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے قرآن میں، اس کو لے کر جاتے تھے، اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے لڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو
فتح بھی جو ہے وہ نصیب کرتے تھے۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو جو جھاگ ہے، بیسیکلی جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے یعنی کہ ایمان ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ اس میں جھاگ سے مراد یہ ہے کہ منافقت یا ایک آپ کہہ لیں کہ بہت ہی کمزور جو ایمان ہے انسانوں کا، وہ انسانوں سے اس طریقے کے اعمال نہیں کروا سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ نماز آپ سے پڑھوا لے، سم ٹائمز کوئی نیکی آپ سے کروا دے، لیکن جو مسلمان سے ریکوائرڈ ہے نا کہ وہ آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ، 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 مصروف رہے، ہر ہر لمحے اپنے ڈیسیجن میکنگ میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ اپنے سوچ میں اپنی سوچ میں لا کر ان کو امپلیمنٹ کرے۔ تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ کیوں قرار دیا ہے، اس کی ریزن ہے کہ شرک ایک ایسی چھتری ہے گناہوں کی، یا ایمان آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی چھتری ہے اچھائیوں کی، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر نیچے وہ بنیاد جو ہے وہ ایمان کی وہ ڈل جاتی ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک چھت بھی، پروٹیکٹیو چھت بھی بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ بنیاد اللہ تعالیٰ پر نہیں بنائیں گے تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو بھی سیرہ سے ہمیں ملتا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنا سیریسلی پرسیو نہیں کریں گے، اور پھر پرسیو نہیں کریں گے، اسٹیبلش نہیں کریں گے ایز اے بیس، تو پھر ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان چونکہ کمزور ہو چکا ہے، ہم دنیا کی طرف زیادہ ایز اے معاشرہ میں بات کر رہا ہوں، زیادہ مائل ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس بنیاد کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم دنیاوی طور طریقوں میں، دنیاوی خصلتوں میں، دنیاوی چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ہم بڑی آسانی سے انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ ہمارا کمزور ہو چکا ہوا ہے، اور یہ سب سے جو بڑا میں کہتا ہوں کہ مسئلہ ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی بنیاد ہے جس کے اوپر ہم سارے کے سارے مسائل کو جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی آج کل غزہ اور اسرائیل کا جو ہے، فلسطین اور اسرائیل کا جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے، اس پر ہمارے 57 کنٹریز کی جو فوج ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، ایون دو کہ فوجوں کو موو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ فوجوں کو موو کرنے کی بات بھی نہیں کر رہے، اور اس سے دور کے وہ 57 کنٹریز ایک اجلاس بھی نہیں بلا رہے ایمرجنسی کہ ہم 57 کنٹریز اکٹھے ہوں اور ہم ایک اعلامیہ جاری کریں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنی امت کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو رولرز جو ہیں وہ اس لیول پر اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان کمزور ہے کہ وہ اپنے جو خود کے جو منافع ہیں، اپنے کے انٹرسٹ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ مسلم امہ کا، لوگوں کا کوئی احساس ان کے اندر باقی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے حکمران ہمارے اوپر آتے بھی تبھی ہیں جب ایز اے امت ہمارے اندر ایمان والے لوگ کم ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ایز اے عذاب اس طرح کے حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ آ، لگاتا ہے اور ہمیں آپس میں لڑواتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ کوئی ایک جماعت، کوئی کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھیں اور اس بنیاد کو دوبارہ سے زندہ کریں، اور اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کریں، اور اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں، اور اپنی فیملی فرینڈز کو، اپنے جتنا بھی سرکل ہے اس کو براڈ کریں، اور لوگوں کو اس فکر، اس سوچ کے اوپر لے کے آئیں جو کہ اسلام کا اصلی تصور ہے، جس پہ ہم کوئی فرقے کی لڑائی نہیں کریں گے، جس پہ ہم پوری دنیا کی بہتری کا سوچیں گے، جس پہ ہم مسلم امہ
کے طور پر کھڑے ہوں گے، جس میں ہم پاکستانی، سعودی عربی یا مصری یا پاکستانی نہیں کھیلیں گے، جس پہ ہم کالا گورا نہیں کھیلیں گے، جس پہ ہم ڈاکٹر اور مزدور نہیں کھیلیں گے، جس پہ ہم بیوروکریٹ اور وزیر اعظم نہیں کھیلیں گے. ہر انسان برابر ہے. اور اس سوچ کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو زیادہ بڑے عہدے پر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اچھا بات کرنا سکھایا ہے، ان کو عنایت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، کوئی بھی عنایت کی ہوئی ہے چیز، تو اس کا ٹیسٹ ہے ان کے اوپر، اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عنایت کو، اس بلیسنگ کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. تو وہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو ان پر عذاب بھی جو ہے، ان کے اوپر پوچھ بھی جو ہے وہ اتنی ہی سخت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں نہ تو اپنے آپ کو کسی عنایت کی وجہ سے احساس برتری کا شکار کر لینا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کسی عنایت کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرنا چاہیے. اگر آپ مزدور بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ کی بنیاد پہ ایک صحیح مسلمان اور سینٹر میں رکھ کے اپنی سیلف اسٹیم کو برقرار رکھتے ہوئے عمل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. کسی کے آگے جھکنے کا یا جی سرجی ایکسٹرا جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ کام کرنے کا، رشوتیں لینے کا یا اس طریقے کے کام کرنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں پڑنی چاہیے. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا اللہ پر ایمان پختہ ہو اور آپ اس بنیاد کو پکڑ کر اپنی سوچ کو اور پختہ کریں، اور اس طرح کے لوگوں میں آپ شامل رہیں جو کہ اس طرح کے ڈسکشنز کریں، اور دنیا میں بھی وہ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے سٹینڈرڈز پر مائل کروائیں اور ترقی کریں آپ دنیا میں، اور آخرت کے لیے بھی آپ کا جو سامان ہے وہ بنتا چلا جائے. تو اس لیے اس پر میں نے یہ زیادہ بات کی ہے کہ اللہ پر ایمان بہت ہی زیادہ ضروری اور ہے اور پختہ ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر ہی جو مسلمان تھے انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو جو ہے وہ اپنے لیے مسخر کیا. اس پر دوسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان تھا ان کا، اور وہ ایمان اس وجہ سے بھی بنا کہ ان کے پاس ایک پرکشش قیادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے نا، اس کا انٹیلیجنس کا لیول ایک عام انسان سے بہت اوپر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے بولتا ہے. اس کو نفسیات کا، معاشیات کا، معاملات کا، ہر طریقے کا جو علم ہے نا، وہ ایک ٹاپ لیول پر اللہ تعالیٰ نے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے رہنما بن کر آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے رہنما بن کر آئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے سارے کے سارے انسانوں سے بہتر ان کو یہ ساری کی ساری صفات تھی جو وہ عطا کی ہوئی تھیں، اور ان کے اعمال میں وہ چیز جھلکتی تھی. اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کو جادوگر کہتے تھے، کہ ان سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایمان لے آئیں گے. اور وہی لوگ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے جن کے دل پورے کے پورے ہی مردہ ہو چکے تھے، اور جس کے دل میں ذرا سی نرمی اور ذرا سی انسانیت جو تھی وہ باقی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں گے سیرہ میں، ہسٹری میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی عنایت جو تھی وہ کر دی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپیچ تھی اتنی ایلوکینٹ تھی، ان کے اخلاق اتنے بہتر تھے، کردار اتنا زبردست تھا، اور شریفانہ عادت و اطوار تھیں، تو دل خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو تھے وہ کھنچ جاتے تھے، اور طبیعتیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو جاتی تھیں. اسی لیے صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سے پیار کرتے تھے. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنے مال، جائیداد، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، ہر چیز سے زیادہ جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے، پیار نہیں کریں گے، عزیز نہیں ہوں گے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تب تک آپ مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتے. مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان تو آپ کلمہ پڑھ کر ہو ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
وہ جو قیادت تھی نا، اس قیادت نے ان مسلمانوں کی جو بنیاد رکھی تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ پھر وہی مسلمانوں نے دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کیا، انہوں نے اپنی فیملیز کو انفلوئنس کیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس سوچ کا جو ہے وہ برکت سے لوگوں کو بلایا، پیغام پہنچایا، اور چاہے ان کو جتنے بھی مسائل مشکلات برداشت کرنا پڑے، اور پھر انہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی نصیب کی جہاد میں. پھر وہی مسلمان جو تھے انہوں نے رومن امپائر، پرشین امپائر کو جو ہے وہ فتح کیا، اور آدھی سے زیادہ دنیا پر جو ہے وہ پھر حکمرانی کی حضرت عمر نے، جب خلافت راشدہ کا دور تھا. ٹھیک ہے. تو all is that کہ انسانوں کی سوچ کتنی بہتر ہوتی ہے، اور انسان کا ویژن صرف اپنا لوکل کھیلنا یا اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، یا کہ ایز اے امت کا سوچنا ہوتا ہے، یا ایز اے پوری دنیا کی بہتری کے لیے سوچنا ہوتا ہے. تو یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ، بلکہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. تو وہ اتنے زیادہ جو تھے زندگی میں کبھی اس جھوٹ نہیں بولا تھا. تو جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائے تھے، جو کافر تھے، وہ بھی ان کی جو باتیں ہوتی تھیں اس کو سچ مانتے تھے. لیکن سم ہاؤ ایگو جو ہے وہ انسان کی انسٹنکٹیو نیگیٹو انسٹنکٹ ایسی ہیں کہ اگر اس کے اوپر انسان اکڑ جائے یا کھڑا ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، اور ساتھ پھر شیطان کے بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ جب ابو جہل جو تھے وہ چونکہ آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے دو خاندانوں کے درمیان، جنہوں کہتے ہیں نا شریکہ لال ہے، جس طرح دو خاندانوں کے درمیان میں ایک ایگوئسٹک اپروچ آنے کی وجہ سے مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے جو ابو جہل کا خاندان تھا اور بنو عبد المناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان کے درمیان میں مقابلہ ہوتا تھا. وہ بھی غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، تو ابو جہل کا جو خاندان تھا وہ بھی کھلاتا تھا. اور اسی طریقے سے جب وہ لوگوں میں عطیات اور نوازتے تھے، لوگوں کو عطیات دیتے تھے، تو اسی طریقے سے ابو جہل کی خاندان بھی وہ کرتا تھا. تو وہ ایک دوسرے سے ایک جس طریقے سے ریس کے دو گھوڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے مقابلہ تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عبد مناف میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو عبد مناف کا جو خاندان تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اس پر ابو جہل کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر وہ یہ خود بیان کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں نا اس کو نہیں مان سکتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں. تو یہاں سے ہم تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان اپنی اینیمل انسٹنگس اور ایگو کی بنیاد پر پکا ہو جائے تو اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو دوسرے مذاہب بنے ہیں، جو کہ کرسچینٹی ہے یا جوڈائزم ہے، ان کی بھی بنیادی جو بات یہی تھی کہ وہ لوگ جبلتوں کی بنیاد پر اور اپنی ایگو کی بنیاد پر یہ برداشت ہی نہیں کر سکے کہ جس سوچ کے تحت اور جن لوگوں میں وہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نبی آ جائے جو کہ ان کو گائیڈ کرے یا ان کی جو باتیں ہیں اس کو کریکٹ کرے. تو انہوں نے اپنی جبلتوں کی بنیاد پر نبیوں کو بھی جھٹلانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دے دیا، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنی جو ہے وہ ایگو کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ عذاب کا جو ہے مرتکب ہوئے، اور وہ عذاب جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا قیامت تک. باقی آن اینڈ آف ان پہ عذاب نازل ہوتا ہی رہا ہے. اسی طریقے سے جو کرسچن لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. لیکن یہ دونوں لوگ، ان کے رہبائی یا وہ لوگ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی عزتیں، سو کالڈ عزتیں یا مرتبے جو تھے وہاں پہ اس لیول پر تھے،
تو اسکرین جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو گئی ہے تو بند ہو گئی ہے. بہرحال آئی ول کنٹینیو ٹاکنگ. تو مرتبے جو تھے وہ ان کو ختم ہوتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ جب نبی کی آپ اطاعت کرتے ہیں تو نبی پھر ایٹ دا ٹاپ لیول آ جاتا ہے، وہ پھر لیڈ کرتا ہے کسی بھی معاشرے میں. تو اس لیے انہوں نے نئے جو فرقے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ بن گئے، چونکہ اسلام کے علاوہ اور کوئی اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی اسی کی پریچ کیا جس کا ہمیں ذکر قرآن میں ملتا ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت موسیٰ نے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو کمپلیٹ کیا. پھر آگے جو ہمارے فرقے بنے ہیں، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات کو دیکھنے کے اینگل مختلف تھے، اور انہوں نے اپنی ایگو کی بنیاد پر امت میں جو ہے وہ ڈویژن پیدا کر دی اور مختلف جو ہے وہ فرقے بن گئے. اور پھر بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ صرف ایگو کی بنیاد پر ایسی جو ہے نا باتیں گھڑی بھی گئی ہیں، اور کچھ ہر فرقے میں صحیح اور غلط باتیں موجود ہیں، لیکن اس نے امت کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرکشش قیادت تھی نا، اس میں امت جو تھی وہ ایک تھی، اور لوگوں کی سوچ وہی تھی جو کہ اسلام کی ایک سینٹر فلسفی ہے. لوگوں کی نفسیات بالکل زبردست لیول پر ٹرین ہو رہی تھیں، اور اسی طریقے سے پھر آگے وہ چیز کنٹینیو ہوئی خلافت راستہ میں. تو اب ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ جو محبت تھی صحابہ کی، کہ ایک روز جو ہے نا حضرت ابو بکر کو کفار نے جو ہے وہ مارا، اور عتبہ بن ربی نے ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے اتنا مارا کہ جو چہرہ تھا وہ اس طریقے سے زخمی ہو گیا کہ جو ہے نا وہ پہچاننا ایک طرح سے مشکل ہو گیا، اور ناک اور چہرے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ویئر از دیٹ. اتنا چہرے پر جو ہے نا وہ ضربیں لگائی. تو ان کا جو قبیلہ تھا بنو تیم، پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے، اور وہ اتنا چونکہ وہ زخمی تھے تو کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ بچ پائیں گے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا تو ان کی جو ہے نا وہ زبان کھلی، اور جب زبان کھلی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا. مطلب آپ ایمان کا لیول چیک کریں کہ اپنی حالت اتنی خستہ ہے، اتنی تکلیف ہے، لیکن پھر وہ جو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس لیول پہ ہے کہ جب بھی وہ زبان کھلی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کہاں ہے. پھر اب ان کا قبیلہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ اپنی تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہو. پھر ان کی جو والدہ تھی ام الخیر، پھر انہوں نے قبیلے نے کہا کہ آپ ان کو کچھ کھلا پلا دیجیے گا. وہ ناراض ہو کر چلے گئے. تو جب حضرت ابو بکر اکیلے رہ گئے تو انہوں نے کھانے پینے سے انکار کر دیا. انہوں نے پہلے یہ اصرار کیا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہوگی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر ان کی ماں نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو. وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولیں ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. ام جمیل نے پھر کہا نہ ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں. ام الخیر نے کہا بہتر ہے. اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں. دیکھا تو ابو بکر انتہائی خستہ حال میں پڑے تھے. پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگی جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدگماش اور کافر قوم. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں. کہا کوئی بات نہیں. مطلب چونکہ اس دور میں یہ بات جو تھی وہ راز میں رکھی جاتی تھی، تو ام جمیل تھیں کے پاس حضرت ابو بکر کی ماں کھڑی تھیں، تو اس لیے وہ یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ایمان لے آئی ہیں، تاکہ وہ جو کفار کا جو ظلم و ستم ہے، کیونکہ انیشلی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ سیکرٹی مطلب راز کے طور پر یہ سارا
جو ہے وہ دین کو پھیلایا جائے گا. اینی ویز تو پھر ام جمیل نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کو خیریت بتائی، اور پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کے گئیں، اور وہاں پر ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کا پتہ چلا، اور مطلب پھر ان کو جو ہے وہ سکون آیا. تو مطلب اس لیول پر جو تھے حضرت ابو بکر کا جو ایمان کا لیول تھا، محبت کا لیول تھا وہ تھا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی سوال و جواب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ اپنی عقل اور شعور کی وجہ سے وہ پہلے ہی جان چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور کردار ہے اور جس طرح کی سوچ ہے کہ یہ واقعی جو بات بھی کریں گے وہ سچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہی ہیں. تیسرا پوائنٹ، احساس ذمہ داری. احساس ذمہ داری، جب آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر آپ پر رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور جو بھی مسلمان جس کو جو جو سمجھ کر مسلمان ہوتا ہے، جو پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، جو اپنی سوچ کو بدلتا ہے، کیونکہ کرنٹلی تو معاشرے میں کوئی خالص سوچ اس طرح کی ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ کوئی بہت ہی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ جس کی تربیت اس طرح کی سوچ پر ہو کہ وہ اپنا ویژن پوری دنیا کی بہتری کو بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی پریورٹی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے اس کا واحد مقصد ہو. تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس ذمہ داری پھر ان سے وہ سارے کام کرواتا ہے جو کہ دین نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں. جس میں سے ایک کام امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، جو کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک جو گروہ ہے، ایک جو جماعت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں یا جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے ہیں، تو وہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں. اور کوئی بھی چیز کا پرچار تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ اور آپ کے اندر سوچ کی کلیئرٹی ہو اور مقصد کا پتہ ہو، اور آپ اس پر عمل خود کر رہے ہوں. ورنہ اس میں پھر چاشنی یا اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں وزن باقی نہیں رہتا. تو احساس ذمہ داری، ان کو پتا تھا کہ اس ایمان کی کیا قیمت ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت گریز نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی حکم آتا تھا اس کو مانتے تھے، اور جتنی بھی مشکلات پیش آتی تھیں اس کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے. تو یہ احساس ذمہ داری جو تھا وہ ان کی ٹریننگ میں شامل تھا اور ایمان کا جو ہے وہ حصہ تھا. پھر آخرت پر ان کا ایمان کیسا تھا؟ اب اللہ پر جب ایمان آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کی ہے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی پیغام پہنچایا ہے، اس سب پر وہ ایمان لے کے آتا ہے. اور مسلمان کا کہ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ آخرت پر جب آپ ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. وہ نفسیاتی طور پر وہ ایکویشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے آخرت پر. کیونکہ آپ پھر کس لیے قربانی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ محبت پھر آپ کو کس طریقے سے آشکارا ہوگی، یعنی کہ موت کے بعد جو ریوارڈ ہے، جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احادیث میں ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں، تو وہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ وہ ان جو خوشخبریاں ہیں اس کو دیکھ کر انسپائر بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کو سکون بھی ملتا ہے. تو یہ پرائمری ایٹریبیوٹس ہیں ایمان کے، آخرت پر ایمان رکھنا. تو صحابہ کرام کو اس کا جو ہے وہ غیر متزلزل یقین رکھتے تھے اس پر. انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت عمر بھی سم ٹائمز جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام بتائے تھے، تو حضرت عمر جو کہ اس لیول پر ان کا ایمان تھا کہ وہ جنگوں میں شرکت کرتے تھے، وہ ہر طریقے سے اسلام کے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ حضرت ابو بکر سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا کہیں ان منافقوں میں میرا نام کا تو ذکر نہیں تھا. مطلب اتنا ڈر تھا انہیں کہ کہیں ان انٹینشنلی مجھ سے کوئی ایسا اصول نہ ٹوٹ جائے کہ میں منافقوں میں شامل ہو جاؤں. ایٹ دیٹ لیول ان کا اخلاص جو تھا وہ اس لیول پہ پہنچا ہوا تھا. اور آج ہم جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے اصول توڑ لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پھر بھی بڑے پکے مسلمان. تو یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا ایمان پر اور توبہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتے رہنا اور پھر پریکٹس کرتے رہنا اچھے اور صحیح راستے پر چلنے کی، وہی پھر ہمیں نجات کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. ورنہ ہماری جس طرح سے نفسیات ڈیولپ ہوئی ہے معاشرتی طور پر بچپن سے، اس میں مشکل ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وی کین گیٹ اوور اٹ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ عنایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی جو ہے وہ قائم رہنے کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مینٹین کرنے کی طاقت دے. تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے. مطلب قرآن ہمیں ہر جگہ پہ ہر طرح سے ڈراتا ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں، تاکہ ہم بھٹکیں نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو میں نے بنایا ہے، اس کو ہر ٹائم ہم وقت جو ہے وہ گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک مکمل گائیڈنس جو ہے وہ کتاب کی صورت میں قیامت تک انسانوں کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر چونکہ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ عملی طور پر بھی کسی انسان نے اس پر عمل کیا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس اس کا نمونہ بھی موجود ہے. تو صحابہ کو تو یہ اس پر یقین تھا، اور انہی پرخطر مشکل ترین اور تیرہ اتارا مطلب ایسے حالات، ایسی صورتیں اور اس طریقے سے معاملات پیش آئے، اور پھر اس کے اوپر آیات اور صورتیں بھی نازل ہوئیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے آسانی ہے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ آخرت کا ایمان is such an important factor in the initial thoughts of the Muslims. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارتیں بھی دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو انعامات دے گا. پھر جو بھی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کرتے تھے لوگ، جو کفار جو ظلم کرتے تھے، تو اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آیات نازل فرماتے تھے کہ یہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے تباہ ہو جانا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دے دی جائے گی. پھر مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا اجر ہے اگر یہ لوگ جانیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کو ضرور آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے، اسپیشلی تب جب آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور آپ کانشیسلی آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کوئی ایسا اصول نہیں توڑا اور کوئی غلطی نہیں کی، اور پھر بھی آپ آزمائش کا حصہ ہوں. تو وہ
ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، تاکہ اس آزمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں. اور اگر اس آزمائش سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دیں، تو اس کے بعد، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بلیسنگز دیں، آپ کے اوپر نعمتیں نازل ہوں، آپ کو مالی طور پر آپ کے اوپر نعمتیں ہوں، آپ کو اچھا عہدہ مل گیا ہو، تو آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ راضی ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آزمانا چاہ رہے ہوں، وہ چیز دے کر آزمانا چاہ رہے ہوں. اور اگر آپ نے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس نعمت کو استعمال کیا، اس عہدے کو استعمال کیا، تو پھر تو وہ آپ کے لیے واقعی نعمت بن جائے گی اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. لیکن اگر آپ نے اس میں خیانت کی تو وہی نعمت آپ کے لیے مصیبت بن کر آخرت میں وہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی کچھ جو تھیں عوامل تھے جو کہ ارلی مسلمز میں پائے جاتے تھے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے دنیا کو بھی فتح کیا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. اور قرآن نے ہمہ وقت ان کی رہنمائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی. پھر کفار کا انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات جو نازل ہوتی رہیں اس طریقے سے مسلمانوں کو اس کے بارے میں متنبع کرتے رہے اور ان کی یہ بشارتیں بھی دیتے رہے. سو یہ تھیں وہ ساری چیزیں جو کہ مسلمانوں کے، ارلی مسلمز کے ایمان کا جو تھی وہ حصہ تھی. سو اینی کوشچنز آن اٹ؟ اف ناٹ دین یو کین گو اہیڈ ود دی نیکسٹ چیپٹر. جزاک اللہ خیر. سہیب، جی شیئر کرتے سلائڈ. کوئی ہے لیپ ٹاپ پہ؟ میرا لیپ ٹاپ بند ہوا پڑا. اوکے، میری نائٹ ڈیوٹی سٹارٹ ہونے والی ہے، سو آئی ہیو ٹو لیو. یو گائز کیری آن ود اٹ، اینڈ انشاءاللہ آئی ول لسن ٹو دی ریکارڈنگ فار دا تھرڈ پارٹ اینڈ آئی ول اپلوڈ اٹ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شہیب بھائی یہ والی سلائڈ ہے، یہی والی ہے؟ جی جی یہی والی ہے، یہی والی ہے. میں اسے تھوڑا سا روٹیٹ کر دوں کیونکہ میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا سیشن، علی بھائی کا بڑا پریپیئرڈ تھا اور آمنہ کا بھی تھا، بڑا یوزفل تھا. آئی ہوپ کہ سب کے لیے فائدہ مند رہے وہ دونوں سیشن. تو تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر کہیں پہ کسی کو کوئی کویشچن ہو تو مجھے انٹرپٹ کر دیں، ہم وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے نا آج والا پارٹ میرا، یہ کائنڈ آف اس مکی زندگی کے دو پارٹس کا جو ہے نا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے. اگر یاد ہو تو جو ہمارا دوسرا سیشن تھا اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ڈویژن ہے ڈفرینٹ دو ادوار کی مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں. تو مکی زندگی میں ایک شروع کا پارٹ ہے 3 سال کا، جس میں تھوڑا سیکرٹ دعوت چل رہی تھی اور جو مسلمان تھے وہ بھی سیکرٹلی رہ رہے تھے. اس دور کا ایک واقعہ بھی علی زاہد نے ڈسکس بھی کیا ہے، اور یہ وہی اسی دن اور رات کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ وہی سیکرٹ دور کا واقعہ تھا. اس کے بعد اگلا ایک دور ہے 4 سال کا جس میں اوپنلی دعوت شروع ہوئی اور اوپنلی مخالفت شروع ہوئی. اور اس کا ایکسٹریم یہ تھا کہ پھر سوشل بائیکاٹ ہوا مسلمانوں کا، جو 3 سال تک چلا،
جو آمنہ نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے اینڈ پہ جب وہ ختم ہوا تو پھر کائنڈ آف تھوڑا دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی اپنی، کہ ایک ہوتا نا کہ ایک رکاوٹ لگی ہوئی تھی، ایک مسئلہ چل رہا تھا، اور جب وہ ختم ہوا تو پھر ایک نئے سرے سے زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ دعوت شروع ہوئی، کہ اب تو مطلب مخالفت بھی کھلم کھلا، تو پھر اسی حساب سے دعوت بھی کھلم کھلا. اور اسی کے تناظر میں جو ہے نقصان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ یعنی تکلیف اور غم یہ آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب دونوں کی وفات ہو گئی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ تھے تب تک، اور ہر مشکل میں آپ کی جو ڈھارس بندھاتے تھے، اور جو کائنڈ آف آپ کے لیے ایک شیلڈ تھے پروٹیکشن کی. تو وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے، کہ تھوڑی اسٹریٹجی چینج کی جائے. اتنی ہم نے محنت کی ہے اور اس طرح کے حالات ہیں اس وقت، تو کیا کوئی آلٹرنیٹ طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مکہ سے باہر دعوت کو جو ہے نا پھیلانا شروع کیا. اور یہ اگلے جو 3 سال ہیں مکی زندگی کے، یا آخری 3 سال ہیں مکی زندگی کے، اس کا آغاز تھا کہ مکہ سے باہر دعوت، اور اسی سلسلے کا پھر انجام جو ہے وہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ کا قیام ہے. تو سٹارٹ یہ سلسلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ طائف کے سفر سے. تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی. میری امید ہے کہ طائف کا جو واقعہ ہے وہ تقریباً سب کو پتہ ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا اس کو اس اینگل سے ہی دیکھیں گے کہ کنٹریبیوشن ہو سب کی، تھوڑا ڈسکشن کی طرح کا سیشن ہو جائے جتنا ٹائم ہے اس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا اس سفر کا کہ مکہ سے باہر کریں، تو طائف ایک ایسی آبادی تھی مکہ کے قریب کے جو ایک اچھی آپشن تھی. اس لیے زیادہ دور بھی نہیں تھا، زیادہ قریب بھی نہیں تھا، مطلب اس طرح تھا کہ وہ مکہ کی پیریفری نہیں تھا لیکن ایزی کمیوٹیبل ڈسٹینس تھا. اور ایک ایسا تھا کہ سیلف ریلائنٹ قسم کی ان کی کمیونٹی تھی، ان کے پاس کچھ زراعت وغیرہ بھی تھی، تجارت بھی تھی، اور مین جو وہاں پہ قبیلہ تھا وہ بنو ثقیف کا تھا. یہ 60 مائل کی جرنی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کی، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا بعد میں، حضرت زید بن حارثہ تھے. اور یہ اب جب سارا جو سفر کرنے کے بعد آپ پہنچے تو سب سے پہلے آپ 3 بھائیوں سے ملے جو قبیلہ بنو ثقیف میں ایک سردار کا رتبہ رکھتے تھے تینوں. تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا، اور بڑے سبق ہیں اس واقعے میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنی بات رکھی اور بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور یہ میری دعوت ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کو اپنا معبود بنائیں اور باقی سارے خداؤں کو رد کر دیں، تو انہوں نے جو جواب دیے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. پہلے بھائی نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں خانہ کعبہ کی چادر پھاڑوں. نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو بڑی انہونی بات ہے کہ تم نبی ہو. نبی تو کوئی سردار قسم کا آدمی ہونا چاہیے تھا. اور دوسرے بھائی نے یہ کہا کہ بس تم چلے جاؤ یہاں سے، لائک شٹ آؤٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کی کسی بات میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور تیسرے بھائی کی بات جو مجھے موسٹ انٹرسٹنگ لگتی ہے، اس نے کیا کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. اس کی وجہ یہ کہ اگر تم سچے ہو اور میں نے سن کے رد کر دی تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے آدمی کے تو میں منہ نہیں لگتا. اس طرح کا مفہوم تھا اس کی بات کا. بڑی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان لوگوں کے غلط رویوں میں بھی ہمارے لیے سبق تھے، کہ اتنی بات وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بات سچی ہے
تو اس کو نہ ماننا دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر اس میں انوالو ہونا ہی نقصان کی بات ہے. یہ آج بھی اپلائی ہوتی ہے دونوں طرح سے. ایک یہ کہ ایسا طبقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جو عمل کی کوشش کرنا یا نہ کرنا الگ، وہ علم کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ مجھے تو سننی نہیں ہے بات. اور مطلب یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے لوگوں سے یہ بات سننے کا کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد تو عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم نے حدیث سن لی اور نہ عمل کیا تو پھر تو بڑی سزا ہوگی. حالانکہ لا علمی جو ہے یہ قابل قبول عذر ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. کبھی بھی کورٹ کسی بندے کو اس لیے نہیں چھوڑتی کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کرائم ہے، اور نہ ہی یہ عذر آخرت میں قابل قبول ہے. اور اسی طرح اس کی بات کا دوسرا پارٹ کہ اگر کوئی بات غلط ہے تو اس میں اتنا انوالو ہونا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہے اور کیسی بات ہے، اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے بعض کا. تو آج کل انفارمیشن ایج میں خاص کر جب ہر طرف سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، اتنے میڈیا گروپس ہیں، اس وقت یہ سلیکٹیوٹی بہت ضروری ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی بھی نیت سے سن یا دیکھ رہے ہیں اس کا ہمارے پہ اثر ضرور ہوگا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اچھا تم میری بات نہیں مانتے تو ابھی یہ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کا چرچا نہ کرنا. اس کی ریزن یہی تھی کہ آپ یہ سردار تھے اور ان سے پہلے ملنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ مان جائیں گے تو باقی لوگ بھی ان کے ساتھ مان جائیں گے، جو ہرڈ مینٹیلٹی تھی اس وقت کی، اس کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اب یہی بات آگے بتائیں گے تو پھر کوئی بھی میری شاید بات نہ سنے. تو آپ نے انہیں منع کیا کہ چرچا نہ کرنا، چلو تم نے بات نہیں مانی اسے اپنے تک ہی رکھنا. پھر آپ اور سرداروں سے ملے اور ان کے پرومیننٹ لوگوں سے ملے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ آپ ریٹیلیٹری طور پہ جو ہے جو ان کے معاشرے کے بدماش اور کماش قسم کے لوگ تھے جن کا کوئی پازیٹیو رول نہیں ہوتا معاشرے میں اور ان کا وقت جو ہے وہ غلط کاموں پہ ہی لگتا ہے سارا، ان کو بھی انکریج کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تنگ کرو تاکہ یہ بھاگ جائیں. اور اس لیے اور آپ لوگوں سے ملے لیکن کہیں پہ بھی جو ہے آپ کی بات نہیں مانی گئی. پھر جب سرداروں میں آپ کی بات نہیں کسی نے سنی تو آپ نے جنرل پبلک سے بھی بات کی، کیونکہ کہاں پہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے یہ ہمیں نہیں پتا. اس لیے کہ یہ سارے ہمارے لیے سبق ہیں جب ہم کسی سے دین کی بات کریں تو اس کے لیے کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا کہ 10 دن تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے. تو ایٹ دا اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا گیا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آپ گزر رہے تھے اور رستے کے دونوں طرف لوگ قطار در قطار کھڑے تھے جو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، یہاں تک کہ پتھر پھینک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور اس سنساری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس طرح زخمی تھے کہ جوتا خون سے بھرا ہوا. اور حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کی شیلڈ بن کے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے پتھروں سے، اور ان کا اپنا سر جو ہے ان پتھروں سے زخمی ہو گیا. تو ادھر سے کچھ جب شہر کی حدود سے پیریفری سے باہر نکلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ رکے. اس ظاہر ہے جو اس وقت وہ پتھراؤ کر رہے تھے اس وقت تو رکنے کا فائدہ نہیں ہے مزید تکلیف میں. تو جیسے کیسے آپ دونوں وہاں سے نکلے اور جب پیریفری سے باہر نکلے اور وہ لوگ پیچھے شہر میں رہ گئے تو پھر آپ نے ریسٹ کرنے کے لیے اور اپنی انجریز کو دیکھنے کے لیے آپ نے سٹے کیا. کہاں پہ؟ جو کہ باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا. تو یہ مکہ کے سردار تھے اور یہ قریشی لوگ تھے، اور یہ بھی جو طائف والوں نے 10 دن کیا تھا یہ پچھلے 10 سال سے وہی کر رہے تھے مکہ میں. لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارے قبیلے کے بندے کو دوسرے شہر والوں نے زخمی کیا ہے تو
ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. لیکن پھر وہی جیسے ابھی علی بھائی نے ذکر کیا ہے کہ اپنی اس انا پہ، اپنی اسی ضد پہ اتنا نہیں کر سکے کہ خود آ کے پیار سے بات کر لیتے اپنے بھتیجے کے ساتھ، بلکہ اپنے غلام کو کہا کہ یہ لو، یہ کھانا لے کے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس غلام کا نام عداس تھا. وہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ کوئی فروٹ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو اس نے کہا کہ یہ جملہ تو میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا کسی سے. تو آپ نے پوچھا کہ تم، تعارف کیا اس کے ساتھ کہ تم کہاں سے ہو. اور یہ بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ تعارف کے ذریعے بات شروع کرنا، کیونکہ تعارف کے ذریعے جب تعلق بنتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کی بات سننا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ کرسچین ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم تو یونس بن متا کی بستی کے ہو. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بڑا نالج ہے ان کے پاس جیوگرافیکل اور ہسٹوریکل. تو کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو وہ اس سے بڑا امپریس ہوا اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا. تو وہ اتبا اور شیبہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ لو یہ ہمارا غلام بھی گیا اپنے دین سے. تو جب وہ واپس آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو محمد نے تمہیں بھی اپنی باتوں میں لگا لیا. تو اس غلام نے عداس نے کہا انہیں کہ تم یہ بات مانو یا نہ مانو، اس کے پاس جو علم ہے وہ ایک نبی کے علاوہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر آگے جاری کیا. ایک تو جگہ پہ اور رکے راستے میں، اور مین جو اس میں سے امپورٹنٹ واقعہ ہے جو سب نے سنا بھی ہوگا وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو چھیلنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو دعا کی وہ کیا تھی کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کیوں کر رہا ہے. ایک شکوے کے انداز میں دعا تھی کہ میں میری نہیں سن رہے اور میری دعوت پہ خامیاں نکال رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو مجھے مصیبتیں دیتے ہیں، میری تقدیر مجھے ان کے ہاتھ میں کیوں جو ہے پریشان کروا رہی ہے. تو جب آپ باغ سے نکلے آگے سفر کیا تو پھر اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ اوپر ایک بادل کے ساتھ وہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا اس فرشتے کا کہ یہ فرشتہ پہاڑوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس پورے مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایسے کچل دوں کہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، ہر کوئی جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ ختم ہو جائے اس دنیا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف سہنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے بعد، یعنی ایسا نہیں کہ ہاں تکلیف تھی اور ہم کہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس پہ کوئی شکوہ بھی نہیں تھا، نہیں شکوہ بھی تھا، اس کے باوجود اس آفر کا آپ نے جو جواب دیا وہ سبق آموز ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی ایم شور کہ یہ ایمان نہیں لائے نا تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت بھی ہوئی. بنو ثقیف کے لوگ ایمان لائے اور حتیٰ کہ ان کی اولادوں میں سے محمد بن قاسم کے ذریعے انڈیا میں بھی ایمان پہنچا اور ہمارے خاندانوں تک بھی اسلام پہنچا ان لوگوں کے ذریعے سے. تو یہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریورٹیز نظر آتی ہیں کہ کتنی کلیئر پریورٹی تھی کہ لوگوں کا ختم ہونا یا مرنا یا میرے دشمنوں کا ختم ہونا یہ نہ میری کامیابی ہے نہ میرا مقصد ہے. میرا مقصد ان کا ایمان لانا ہے.
اور یہ آج بھی ہمارے سیکھنے کا سب سے بڑا سبق ہے. ہمارا مقصد دنیا سے غیر مسلموں کو، کافروں کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو سیدھے رستے پہ لانا ہے. ایک کافر کو ختم کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اسے دنیا سے جہنم میں بھیج رہے ہیں، حالانکہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ لوگوں کو جنت میں لے کے جانا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا، جب آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے تو پھر مکہ سے باہر آپ اس پہاڑ پہ ٹھہرے جہاں غار ہرا تھی، اور آپ پہلے بھی آتے تھے. تو وہاں پہ رک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کے ذریعے پیغام بھیجا مختلف سرداروں کو کہ وہ آپ کو پناہ دیں تاکہ پھر مکہ میں آپ کو تکلیف نہ دے دوبارہ. تو اس میں دو لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیغام بھیجا، انہوں نے ڈفرینٹ ایکسکیوزز کے ساتھ انکار کر دیا. ایک کا کائنڈ آف یہ ایکسکیوز تھا کہ جب باقی لوگ آپ کے خلاف ہیں تو آپ کو پناہ دینے سے وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور دوسرے کا کائنڈ آف یہ ایکسکیوز تھا کہ ان کی اپنی پولیٹیکل ڈپلومیٹک سچویشن ایسی تھی کہ وہ آپ کو پناہ دے بھی دیں گے تو لوگوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، وہ شاید اس پناہ کو اپریشیٹ نہ کریں، وہ نہ اس کو قبول کریں باقی لوگ. پھر ایک سردار نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی، متم جن کا نام تھا. تو متم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اور اس نے پھر اپنے بیٹے اور اپنے قوم کے لوگ جو اس کے ساتھ تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو ہتھیار دیے، اور ان کو خانہ کعبہ میں ڈفرینٹ جگہ پہ پوزیشنز پہ تعینات کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آ جائیں، آپ میری پناہ میں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس نے گارڈز بھیج دیے. اس سب ارینجمنٹس کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں آئے اور آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے نماز پڑھی. اور پھر آپ اس کی یہ پناہ جاری رہی. اور ایون یہ ہے کہ جو اور کچھ لوگ تھے قریش کے، ابو جہل انکلوڈیڈ، اس نے بھی یہ متم کو یہ کہا کہ جب تم نے پناہ دے دی تو پھر ہم نے بھی پناہ دے دی. مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری پناہ میں ہیں تو ہم نہ انہیں تکلیف دیں گے، نہ تمہارے ساتھ کوئی ریزسٹنس کریں گے یا لڑائی کریں گے. اور ایک واقعہ اسی سفر کے دوران جو ہے وہ غار ہرا پہنچنے سے پہلے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے والے واقعے کے بعد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ اللہ نے میری دعا سنی ہے اور فرشتے بھیجے ہیں، اور پھر آپ نے دعا کی کہ ان کی نسلوں سے لوگ اسلام قبول کریں، تو ایک اور آپ کی تسکین کے لیے، خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، وہ یہ کہ جنات آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا. اور پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم ایک نبی سے ایک الہامی کتاب سن کے آئے ہیں جو بالکل ویسی ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلا کہ جنات سن کے گئے ہیں قرآن مجید، لیکن اگلی وحی میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور یہ مزید آپ کی ایک تسکین کا، دلجوئی کا ذریعہ بنی بات. اور بعد میں پھر وہ جنات بعد میں بھی آتے رہے، آپ کے پاس ملاقات ہوتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دیتے رہے. اور یہ ہے کائنڈ آف جو طائف کی جرنی ہے اس کے بارے میں. ایک ایکسٹرا بات اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب متم نے پناہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس احسان کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھا، اور اس کی بڑی ویلیو تھی آپ کی نظر میں. اور جب جنگ بدر کے بعد مکہ کے لوگ غلام بن کے آ گئے مدینہ میں، 70 کے قریب لوگ، تو ان میں متم کا بیٹا بھی تھا. تو اس نے جب کچھ لوگوں کی سفارش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے بڑی عزت سے اس کی بات کو سنا، اور کہا کہ اگر آج تمہارا باپ ہوتا یہاں پہ تو ان برے لوگوں کے معاملے میں، یعنی جو غلام بن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تکلیف دی، گھر سے نکالنے کے بعد قتل کی نیت سے پیچھا کیا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی تنگ کرنا نہ چھوڑا اور جنگ کی آپ کے ساتھ،
کہا کہ ان کے معاملے میں اگر تمہارا باپ مجھے جو بھی کہتا تو میں اس کی بات کو عزت کے ساتھ سنتا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو اس واقعہ میں سامنے آتے ہیں طائف والوں کے ساتھ بھی، اور جو آپ نے دعا کی ان کے لیے اس سے بھی، اور پھر اس طرح سے احسان کو یاد رکھنا اور بعد میں اسی طرح سے اپنا برتاؤ کرنا. تو بڑے بڑے سبق آموز واقعات ہیں یہ سارے. کوئی کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے یا کسی کا کوئی کویشچن ہے تو دیکھ لیں. ٹائم ہم نے تھوڑا آج لیٹ شروع کیا تھا، لیکن ٹائم تو اب ہو گیا ہمارا ختم کرنے کا. اس لیے جو لیو کرنا چاہیں وہ لیو کرتے ہیں، کچھ ڈسکس کسی نے کرنا ہے تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جزاک اللہ. بس کچھ کوئی کرنا نہیں چاہ رہا تو صبح میں پھر ریکارڈنگ بند کر دوں. ہلو.